सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं इस वक्त हिंदुस्तान के साथ, और पिछले दिनों भारत ने ऐसे हमले किए जहां पे मसाजिद को निशाना बनाया गया, और मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आई, मैंने सोचा आपको भी सुनवाऊं और इस पर आज बात भी करते हैं। ये तारिक जमील साहब। जी सर। हमारे कुछ लीडर कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी मस्जिदें गिराई, तुम इनके मंदिर गिराओ। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा। मैं अपनी अफवाज से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, किसी मंदिर पे हमला ना करें, किसी गुरुद्वारे पे हमला ना करें, किसी गिरजे पर हमला ना करें, किसी शहरी आबादी पे हमला ना करें, इनके फौजी ठिकानों पे हमला करें। जब उन्होंने ज्यादती की है तो अब अल्लाह ने हमें इजाजत दी है कि हम उसका जवाब दें। तो मैं अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए हाथ उठा के दुआ देता हूँ। अल्लाह ने सलाम। हाथ उठा के दुआ सब कर रहे हैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया ने जो किया वो भी बड़ा गलत था। मसाजिद पे हमले नहीं करने चाहिए, और वहाँ पे ज़ाहिर है जो लोग भी होते हैं वो बेगुनाह होते हैं। जो प्रॉब्लम होती इनको जो चला रहे होते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो हैं ज़िम्मेदार। मुझे तो ये भी अफसोस हुआ कि जो बच्चे और ख़वातीन वहाँ पे शहीद हुए, उसका भी मुझे दुख हुआ। और मैंने कई प्रोग्रामों में ये कहा कि मुझे दहशतगर्द तो ये नज़र नहीं आ रहे थे, और कल प्रोग्रामों में भी ये सवाल किया गया। ये तारिक जमील साहब आप सबके इल्म में कि इनको लोग बड़ी इनकी पूजा करते हैं, इनको मानते हैं। जो बात मैं करने वाला हूँ कि पूरा रमज़ान आपने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे मसाजिद जो अहमदियों की थी वहाँ पे हमले हुए, और ये साहब अभी और भी फरमा रहे थे कि बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, बच्चों को कुछ नहीं कहना, औरतों को कुछ नहीं कहना जंग में। अब मसला ये है कि रमज़ान में आपने देखा कि ऐसी वीडियो भी सामने आई, ऑडियो भी आई कि चलो जी चलो, भागो भागो भागो, वहाँ मरज़इयों की मस्जिद पे हमला हो गया और सारे काम छोड़ के आ जाओ। और मुख्तलिफ जगह पे आपने देखा मसाजिद के मीनार गिराए गए और भी नुकसान पहुँचाया गया। कभी कब्रिस्तान में जाके कब्रों को नुकसान पहुँचाया गया, कभी जो बुरे लोग थे वहाँ पे जुमा पढ़ रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। अभी भी कराची की जेलों में और दूसरी जेलों में ऐसे बुरे लोग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस हालत में जेल में हो गए। हमारी जेलों की जो हालत है वो आप सबके इल्म में। घर में 100 बंदे को मदद मिल जाती है, बुढ़ापे में मेडिसिन चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, और फिर वाशरूम की कितनी प्रॉब्लम होती है। मेरा ख्याल है ये एक लंबी कहानी है, इसमें नहीं जाएंगे। ये साहब आज इनको हिंदुओं के मंदिर याद आ गए। मैं तो किसी भी जो भी कोई मज़हब किसी से भी तल्लुक़ रखता है, मैं तो उसकी किसी इबादत गाह को नुकसान पहुँचाना गुनाह समझता हूँ, और पहुँचाना भी नहीं चाहिए। और ना ही कोई इस्लामी तारीख़ ऐसी है कि किसी जगह पे भी किसी चर्च को नुकसान पहुँचाओ, गुरुद्वारे को। जो सही मुसलमान थे उन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की, जो इस्लाम को समझते थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझते थे, उनकी अगर आप तारीख़ देखें, सहाबा की देखें, तो आपको पता चलेगा कि किसी जगह भी ऐसा वाक़या पेश नहीं है। अब जो ये साहब फरमा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि तारिक जमील साहब को ये ख़्याल आ गया और इन्होंने ये बाकायदा तौर पर आके लोगों को तवज्जो दिलाई और अपनी फ़ौज पाकिस्तान को भी तवज्जो दिलाई। लेकिन मेरा एक यहाँ पे एक सवाल है कि अरसा दराज से अहमदियों की मसाजिद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, अहमदियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और किया क्यों जा रहा है? ये भी बड़ा एक अहम सवाल है जिसका मेरा ख्याल है कि जवाब भी इन साहब के पास नहीं होगा। तो ये साहब आके कुछ नहीं बोले वहाँ, इन्होंने एक बयान नहीं दिया। इन्होंने क्या, किसी भी मौलाना जो सीनियर मौलाना है VIP सर्विस, तो इनमें से कोई भी आके नहीं यहाँ पे बोला
کہ جناب یہ گناہ ہے، کسی کی عبادت گاہ کو آپ نقصان نہ پہنچائیں، کسی قبرستان کو نقصان نہ پہنچائیں. اور اپنے ملک میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اپنے ملک میں یہ لوگ آواز اٹھاتے ہوئے ایسے گھبراتے ہیں کہ جیسے ان کو کسی نے پکڑ لینا وہاں یا کوئی گناہ ہو جانا. ان کے سامنے 50 سال سے احمدیوں کے اوپر ظلم ہو رہے، پاکستان میں کرسچن برادری پہ ظلم ہو رہے، ہندو برادری پہ ظلم ہو رہے، اور بھی لوگوں کے اوپر وہاں پہ جس طرح کبھی کسی کے ساتھ اس کو جلا دیا گیا، کبھی کسی کو مار دیا گیا. آپ سب کے علم میں ہے وہ لوگ جن کے ساتھ یہ ظلم ہے. مگر یہ علماء جو ہیں خاموش بیٹھے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کرسچن برادری جو ہے آئے دن ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان کے جو بھی چرچ ہے وہاں پہ حملے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے زبانوں پہ فالج گرے ہوتے ہیں اور یہ ذرا بھی ٹھس سے مس نہیں ہوتے. یہ میں نے آپ کو اس لیے توجہ دلائی ہے کہ کسی بھی مذہب میں یہ اجازت نہیں کہ آپ کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائیں. وہ کس حال میں ہیں، وہ کس کو مانتے ہیں، کیونکہ جو بھی مذہب ہے، جو بھی کوئی مذہب اختیار کرتا ہے وہ اسی حساب سے اختیار کرتا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے. کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ میرا مذہب جھوٹا ہے. ہندو بھی کہیں گے ہم ٹھیک جا رہے ہیں، مسلمان کہیں گے ہم ٹھیک جا رہے ہیں، یہودی کہیں گے ہم ٹھیک جا رہے، کرسچن کہیں گے ہم ٹھیک جا رہے. تو کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم غلط. پاکستان میں پارلیمنٹ سے قوانین پاس کروائے گئے، آرڈیننس جاری ہوئے، وہاں پہ ظلم و ستم جس طرح آپ دیکھتے آئے دن ہوتے. اور جو یہ قوانین بنے ہوئے ہیں 295 298 سی، ان کے متعلق بھی انصاف نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے ذریعے جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں. بے گناہ لوگ جو ہے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ نہیں کہ احمدی پڑے ہوئے، ان کے اپنے لوگ بھی جو احمدی نہیں ہے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ کرسچن بھی پڑے ہوئے ہیں، ہندو بھی پڑے ہوئے بلیک میل کے ذریعے. لیکن ایسے قوانین کی طرف انہوں نے کبھی توجہ نہیں دلائی. کسی سے غلطی سے کوئی 295 کا نام بھی لے لے تو فتوے جاری کر سکتے. ان کے لیے انہوں نے فتوے جاری کیے، شاید یہ صاحب نہ ہو اس میں شامل، مگر جو ان کے جونیئر ہے ان سے یہ کام بھی کرواتے ہیں. چھوٹے موٹے کام کے لیے خود تو نہیں آگے آنا ہوتا، ان کے لیے وہ معمولی کام ہے. جیل میں چلا جائے، کسی کی زندگی برباد ہو جائے، معمولی کام ہے ان کے، کوئی اتنا بڑا کام. اپنی ان کی تصویریں آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے. باقی جہاں بھی انہوں نے دیکھنا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پہ انہوں نے فتوے جاری کر. یہ جو ظلم و ستم پاکستان میں ہوا، وہاں پہ اللہ کے رسول کا نام مٹایا گیا. مجھے بہت سے لوگ یہاں پہ سوال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اختلافات چلے اپنی جگہ پہ، آپ کے احمدیوں سے اپنی جگہ پہ اختلافات، اور اللہ کے نام کے ساتھ کیا آپ کا بیر ہے؟ کلمے کے ساتھ کیا ہے؟ کلمہ تو ایک ہی لکھا ہوا تھا، آپ نے وہاں سے مٹایا. اور وہاں پہ یہ علماء نہیں بولے کہ یہ کلمہ وہی ہے، یہ ان کو یہ پڑھنا نہیں آتا تھا. وہاں یہاں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ یہ سارا کو تم قرآنی آیات ہے تو پولیس والوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، سول لوگ ہیں وہ جا کے ان کو مٹا رہے. تو یہ اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے ان کا یہ سلوک ہے. اور جب کوئی دوسرا، جس طرح ہماری فوج ہے آج، اور آپ نے دیکھا ہے 9 مئی ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام میں سوچ رہا تھا کروں. اپنے لوگوں پہ کتنا ظلم کیا، اپنے لوگوں پہ، عورتوں پہ بھی ظلم ہوا، بچوں پہ بھی ظلم ہوا، جھوٹے کیس بھی بنے، سارا کچھ وہاں پہ ہوا. آگ لگائی گئی اور اس کے بدلے میں آپ دیکھ رہے کہ کیا جو انصاف وہاں پہ مل رہا ہے لوگوں کو، جو عدالتوں میں مل رہا ہے، جو عدالتوں میں انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے، وہ آپ سب کے علم میں. فوجی عدالتیں جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی، جو بین الاقوامی طور پہ ایک جرم ہے، مگر ہم جو مرضی کریں. یہ پاکستان میں رہنے والوں کی حالت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. ان کو دور کی چیزیں نظر آ جاتی ہے، نزدیک کی نظر نہیں آتی. جو نزدیک میں ظلم ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، آج جنگ کا ماحول ہے،
اب تو کوئی ویڈیو نہیں جاری ہو رہی، بھاگو بھاگو ادھر چلو چلو محاذ پہ چلو، جنگ شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، انڈیا پہ حملہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے، مساجد پہ حملہ کرنے کے لیے احمدیوں کی ویڈیو جاری کی جاتی تھی کہ سب سے بڑا یہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ بنا ہوا، اسلام اسی وجہ سے آئی خطرے میں۔ بات عدل و انصاف کی کرنی چاہیے نا۔ تو میں ان مولانا صاحب اور ایسے جتنے بھی تمام مولانا ہیں ان کو میں کہوں گا کہ اپنی عوام کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور ان کے متعلق بھی آپ کو میرا خیال ہے اس طرح کی ہدایت جاری کرنی چاہیے، اور ایسا بھی کہنا چاہیے کہ جتنے بھی بے گناہ لوگ وہاں پہ جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کیا جائے، جھوٹے کیس بنے ہوئے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، احمدی ہے، کرسچن ہے، ہندو ہیں، یا دوسرے لوگ بھی جو جن کے اوپر جھوٹے کیس بنے ہوئے، سب کو رہا کیا جائے۔ اور ایسے قوانین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسے جو آئین میں تبدیلی کی گئی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی دنیا کے ملک میں بھی یہ چیزیں نہیں دیکھیں، ایسے آرڈیننس کہیں پہ بھی نہیں چلیں گے۔ آپ دیکھ لیں آج جو قوم کی حالت بن چکی ہے وہ آپ سب کے سامنے، قوم کہاں پہنچ چکی ہے، اس حالت میں پہنچا دی گئی قوم کہ یہ آپ چلے جائے جو جنوبی پنجاب ہے یا پنجاب کے لوگوں سے پوچھ لیں، ان کو پاکستان کا پتہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ اپنے گاؤں کے نام بتاتے ہیں، اپنے علاقے کے، اپنے ضلع کے نام بتاتے ہیں۔ ان کو پوچھو کہ قائد اعظم کون تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو پوچھو پاکستان کس نے بنایا، وہ اپنے بڈیرے کا نام لے رہے ہیں۔ یہ جہالت ہم نے دی یہ لوگ، اور جب ان سے پوچھا جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا ان کو اسلام کا کہاں سے پتا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسلامی تاریخ کا پتا ہوگا یا انہوں نے کوئی اپنا اسلام کے بارے میں پڑھا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو آپ استعمال کر کے بے گناہ لوگوں کو آپ اس طرح ظلم و ستم کرتے ہیں، اس کے خلاف تو کبھی آپ کی بات نہیں آئی۔ میں کل جب سن رہا تھا اس کی بات ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یار دیکھو کیسے لوگ ہیں کہ نزدیک کی چیزیں نظر نہیں آتی اور دور کی چیزیں نظر آتی۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک جنگ میں یہ بات درست ہے، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، عورتیں، بچے، بوڑھے، مگر یہ صاحب میں ان سے پوچھتا ہوں یہ 12 سال کے احمدی بچے جیلوں میں دیے گئے، بوڑھے جیلوں میں دیے گئے، عورتیں جیلوں میں، کس چکر میں پکڑے آپ کی طرف سے تو وہ جنگ ہی سمجھتے ہیں آپ لوگ، آپ کے تو سمجھتے بہت بڑا جہاد ہے آپ کر رہے اس وقت دین کا، اور جس دین کا آپ جہاد کر رہے اس دین کا آپ کو علم نہیں۔ خیر اور بھی آج پروگرام میں جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو جنگ کے متعلق بھی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ملتے ہیں نئے پروگرام۔